अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। मुल्क में सर्द मौसम के साथ कोरोना की आंधी भी चलना शुरू हो चुकी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 898 नए मरीज सामने आए हैं। मोहलिक वायरस से 5 अफराद जाँ भाग हुए और मुस्बत केसेस का तनासुब 1.8% हो गया। इतनी बड़ी तादाद में यौमिया केसेस आखिरी बार 14 अक्टूबर को सामने आए थे, यानी पाकिस्तान में 2.5 माह बाद तकरीबन 1000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तशवीश की बात यह है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा हो रहा है। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन ने मुल्क में 300 से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया है। सिर्फ कराची में ओमिक्रॉन की तादाद के केसेस की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची में 8.9% इन्फेक्शन रेट ने खतरे की घंटी बजा दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को एक बार फिर वैक्सीन लगवाने और SOPs पर अमल करने की तलकीन की। असद उमर ने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान कराची में कोरोना केसेस में 940 फीसद, जबकि लाहौर और पंजाब में 190% कोरोना केसेस बढ़े हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6 माह हो गए वो बूस्टर डोज लगवाएं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या उन्हें हर साल कोरोना से बचाव की बूस्टर डोज लगवानी होगी और क्या जो वैक्सीन उनको पहले लगाई जा चुकी है दोबारा भी इसी वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे या किसी और वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तानियों की कसीर तादाद को चीन से दरामदशुदा साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाई गई है और आलमी इदारा सेहत की इंसदाद कोरोना मुहिम के सरबराह डॉक्टर आबिदी महमूद ने ये तस्दीक की है कि चीन की साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए भी मुफीद है। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन उरूज, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज इस्लामाबाद रीजन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि कोरोना केसेस का तनासुब जो है वो तकरीबन 2% तक बढ़ चुका है, तो ओमिक्रॉन के जो इस वक्त मरीज हैं उनकी तादाद क्या होगी मुल्क भर में? जी बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। असल में ये जो बात आपने पहले कही कि कोरोना केसेस का जो तनासुब है वो 2%, 1.5% तक पहुंच चुका है, ये बात जरा बड़ी समझने की है कि ये जो तनासुब है ये 0.6% से 2% पे गया है, 1.5% पे गया है, यानी तकरीबन 80-90%, 80 to 90% इंक्रीज हुआ है कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में। इससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओमाइक्रॉन की तादाद कितनी है, क्योंकि कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ना ही एक शवाहिद हमें देता है कि हमें फिर से एक नई लहर का सामना है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मेजर शहरों में हमारी ये तादाद बढ़ती जा रही है, तो हमें अब आने वाले वक्त में एक और लहर का सामना पड़ सकता है जो पाकिस्तान में अभी हमें उतनी तादाद नजर नहीं आ रही विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है और जो दुनिया भर में जितनी तेजी से ये ओमाइक्रॉन फैला है, हमें खदशा है कि जितना हमारा कम्युनिकेशन, हमारे लोगों का ट्रैवल है, जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, शादी ब्याह है, गम की महफिलें हैं, उसमें लोगों का मिलना है, उसमें ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट हो रहा है दुनिया भर से, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप के ममालिक हों, सब जगह ये पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में भी ये जो हमें एक नई लहर का सामना है, इसमें ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा हैं, ये वेरिएंट नजर आ रहा है? डेफिनेटली ओमिक्रॉन के केसेस अब ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, यानी जिस भी सैंपल पे ये हमें शवाहिद मिलते हैं कि उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जरिए तो उसको फिर ओमिक्रॉन के लिए कंफर्म किया जाता है। तो आने वाले पिछले 48-72 घंटे में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और आपको जिस तरह पता ही है कि अमेरिका में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तकरीबन 600,000, 6 लाख एक दिन में। इसी तरह बरतानिया में 200,000 के करीब। तो हमें ये खदशा ये है कि ये जो केसेस की तादाद इस वक्त जाहिर हो रही है, इससे बेतहाशा ज्यादा होगी हमारे मुआशरे में। ठीक। और डॉक्टर साहब, यही बताएं कि हमारे यहाँ क्योंकि साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन अक्सर लोगों को लगी है, ज़्यादातर को वही लगी है,
تو ہماری کیا پالیسی ہے, ہم کون سے بوسٹر لگانے جا رہے ہیں, وہ اسی ویکسین کے یا دوسری کوئی ویکسین ہونی چاہیے؟ کوئی ریسرچ اس پر موجود ہے ہمارے پاس کہ کیا ہونا چاہیے, پالیسی کیا ہے ہماری؟ جی یہ بڑا سوال, بہت کامن ہے اور کنفیوژن ہے. دیکھیے جو کرونا وائرس ہے وہ ایک فیملی کا نام ہے, اس کے خلاف جو ویکسینز تیار کی گئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایفیکٹو ہیں. اس واسطے میرا شارٹ آنسر یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص اس ابہام میں نہ رہے کہ یہ اومائکرون ایک نیا ویریئنٹ ہے تو اس کے خلاف پرانی ویکسین کام نہیں کرے گی. اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو تحقیق ہوئی ہے اور جو ریسرچ پیپرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن اشخاص نے یہ ویکسین لگائی ہوئی تھی اومائکرون یا کورونا کے کسی بھی ویریئنٹ نے ان کو اس شدید حملہ ان کے اوپر نہیں کیا, ان کی بیماری کی شدت اتنی زیادہ نہیں رہی ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی. ایون اگر آپ غور کیجئے تو اومائکرون کی وجہ سے جو ہاسپٹلائزیشن ہے اور بیماری کی شدت ہے اس میں بہت ہی کم نظر آتی ہے. پازیٹیوٹی ریٹ ہونا ایک چیز ہے اور ہاسپٹلائزیشن اور بیمار ہو کے ہسپتال میں داخل ہونا ایک دوسرا پہلو ہے. چنانچہ ویکسین کی 100% افادیت ہے, کتنی افادیت ہے یہ ہمیں وقت بتائے گا. دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ہمیں کیا بوسٹر ڈوز اسی ویکسین کی لگانی چاہیے, دیکھیں اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں اور ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر ایک قسم کی ویکسین مثال کے طور پہ سائنوفارم یا سائنوویک جس طرح پاکستان میں جو اویلیبل تھی لگوائی ہے, اور اگر آپ بوسٹر ڈوز فائزر کی یا موڈرنا کی یا کسی اور ویکسین کی لگاتے ہیں اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ سملر ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوائیں. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسن عروج صاحب, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اسلام آباد ریجن. گفتگو آپ نے سنی, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. دنیا بھر میں کورونا کی نئی لہر اب سامنے آ گئی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کتنی تباہی مچا رہا ہے یہ امریکہ میں خاص طور پر, اور ایک دن میں تقریباً 11 لاکھ کیسز, عالمی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, اور برطانیہ, اٹلی, فرانس, یہاں سب جگہوں پر کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کرونا کی نئی لہر نے دنیا بھر کو جکڑ میں لے رکھا ہے. امریکہ, برطانیہ, فرانس, اٹلی سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں ایک بار پھر اسپتال کرونا کے مریضوں سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں. لاک ڈاؤن اور سخت پابندیوں کی واپسی کا ماحول بن رہا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک ایک بار پھر دوسرے کے لیے اپنے دروازے بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. پرسوں امریکہ میں ایک دن میں 10,80,000 سے زائد افراد کو کرونا وائرس کا شکار ہوتے پایا گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران برطانیہ میں 2,18,000, فرانس میں 2,71,000 سے زائد, اٹلی میں 1,70,000 کیسز سامنے آئے. فرانس میں کرونا کی نئی لہر کے دوران ایک ہی روز میں 2.25 لاکھ کے قریب مریض سامنے آنے کے بعد کرونا کیسز پچھلے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے, اور اٹلی میں پرسوں 68,000 کیسز سامنے آئے, اور کل رپورٹ ہونے والے کرونا مریضوں کی تعداد 1,70,000 سے بھی تجاوز کر گئی. آسٹریلیا میں بدقسمتی سے کل مسلسل تیسرے دن کرونا کیسز کا نیا ریکارڈ بنا. گزشتہ روز 64,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے, جو اب تک مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. بھارت میں بھی اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا ہے. بھارت میں بھی گزشتہ روز 58,000 نئے کیسز سامنے آئے اور 534 اموات رپورٹ ہوئیں, جس کے بعد دارالحکومت نئی دلی میں ہفتے اور اتوار کے روز کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چین کے صوبے ہنیان میں بھی کرونا کے 3 نئے کیسز سامنے آئے اور پورے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. جان ہاپکنس یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق نئے سال کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد امریکہ میں کرونا اومیکرون ویریئنٹ کے ساتھ امڈ آیا ہے. امریکی صدر کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ کورونا کے نئے کیسز کا گراف انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,18,000 نئے کیسز نے ایک بار پھر کرونا کے مریضوں کی تعداد کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں کہ برطانیہ میں برق رفتاری سے کرونا پھیل رہا ہے. اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر سعد عمر سے. آپ ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ برائے عالمی صحت. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, امریکہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ پوری دنیا میں اس وقت جو ایک کرونا کی لہر سامنے آ رہی ہے اور اس نے پوری دنیا کو بند کرنا ایک بار پھر شروع کر دیا ہے, تو تمام دنیا میں اس وقت زور یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے, اور جو ویکسینیٹ ہو چکے ہیں انہیں اگر بوسٹر کی ضرورت ہے بوسٹر لگایا جائے. تو سارا زور اب اسی پر ہے. جی بالکل درست فرمایا کہ جو اس وقت جو پوری کوشش ہے
اس بات پہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے ہر ملک میں، کیونکہ کسی ایک ملک کا جو اسٹریٹجی ہے، جو اس کی کامیابی ہے اسٹریٹجی کی، وہ پوری دنیا پہ اب ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ جو کوشش ہے کہ پوری دنیا میں ویکسینیشن بڑھائی جائے، اور جن لوگوں کو بوسٹر ریکمینڈڈ ہے یا تیسری ڈوز ریکمینڈڈ ہے، ان کو یہ ڈوز لگائی جائے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں اس دفعہ اس ویریئنٹ سے ہزاروں بچے متاثر ہوئے ہیں؟ لیکن جو گروپ ویکسین سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے اس وقت، وہ ہے بچے، خاص طور پہ 5 سال سے کم عمر کے بچے. تو ان کو اس وقت ویکسین ان کی اپروو نہیں ہوئی، تو اسی لیے وہ لوگ زیادہ ہسپتالوں میں اس وقت آ رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں. لیکن رسک جو ہے سیویئر آؤٹ کمز کا، وہ ابھی بھی بہرحال جو زیادہ عمر کے افراد ہیں ان میں بھی ہے، خاص طور پہ جن کو ویکسین نہیں لگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ ویکسینیٹ ابھی تک نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویکسین پہنچ نہیں پا رہی، یا لوگوں میں ابھی بھی ویکسین کو لے کر تحفظات موجود ہیں؟ کچھ خود امریکہ میں ہی تقریباً 30 ملین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کروایا. جو ترقی پذیر ممالک ہیں، خاص طور پر افریقہ میں، بٹ کچھ ایشیا میں بھی، وہاں پہ ہوا یہ کہ جو ویکسین شروع میں جو 2020 میں جو شروع میں جو کوششیں ہوئی ویکسین کو پلان کرنے کی، اس وقت جو ہے جو کوویکس ہے، جتنی دیر میں ان کے پاس امداد آتی ہے، جس وقت تک ان کے پاس پیسے آتے، جو ہائی انکم کنٹریز ہیں انہوں نے جو ہے ڈوزز اپنی بک کرا لی ویکسین مینوفیکچرر سے. اس سے ہوا یہ کہ جو سپلائی ہے ان ممالک میں کم ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اور دوسری جگہ پہ جو کوویکس جو فیسلٹی ہے ترقی پذیر ممالک کو ویکسین سپلائی کرنے کی، وہ ریلائی کر رہے تھے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا پہ، جو چونکہ بہرحال انڈیا میں جو بھارت میں اضافہ ہوا، ان کی اپنی ویو آئی تو انہوں نے تھوڑا سا ادھر سپلائی ڈائریکٹ کی. ان سارے صورتحال کی وجہ سے جو اثرات ہیں ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن ابھی پچھلے 1-2 مہینے میں کوویکس کے پاس ویکسین آئی ہیں زیادہ، اور وہ زور و شور سے سپلائی کر. اب آتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی طرف. وہاں پہ چونکہ یہ جو ہے ویکسین سپلائی کا مسئلہ نہیں تھا، تو ویکسینیشن ریٹ زیادہ ہے، لیکن کیونکہ کافی سیاسی رنگ دیا گیا اس معاملے کو، اور پہلے کے بھی تحفظات تھے کچھ پاپولیشن میں، تو اور ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ اور ایک آبادی کا پورشن جو ہے وہ ویکسین ریفیوز کر رہا ہے. لیکن یہ نوٹس کرنا ضروری ہے کہ میجورٹی پاپولیشن ان ممالک میں بھی ویکسین لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ مختلف ریجن میں، مختلف ممالک میں مختلف ویکسین لگائی گئی ہیں. اومیکرون ویریئنٹ کے خلاف کہ تمام ہی ویکسین مؤثر ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، ہر ویکسین جس کو کا فی الحال تجزیہ کیا گیا ہے مختلف ممالک سے، وہ افادیت پہنچاتی ہے، لیکن کس حد تک افادیت پہنچاتی ہے اور کس آؤٹ کم پہ افادیت پہنچاتی ہے، اس پہ غور کرنے کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ نے گفتگو سنی، اور آپ بالکل ویکسینیٹ اگر نہیں ہے تو ویکسینیٹ ہو جائیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو اس پر آمادہ کیجیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ SOPs کا بھرپور خیال رکھیے. ایک نیوز بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پروگرام جاری رہے گا. آج پاک فوج کی جانب سے خطے کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن، ملک کے سیکیورٹی معاملات اور سیاسی صورتحال پر ریاست پاکستان کا پالیسی روڈ میپ پیش کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے سال 2022 کی پہلی پریس کانفرنس میں کئی کلیدی اعلانات کیے اور بہت سی قیاس آرائیوں کو مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کے سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق کام کرتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. میجر جنرل بابر افتخار نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے ڈیل سے متعلق باتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل کے حوالے سے باتیں بے بنیاد، من گھڑت اور قیاس آرائیاں ہیں. نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا ہے؟ میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے
جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل, کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں, اس کی مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دس از آل ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن. اینڈ اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ 9 دسمبر کو ختم ہو گیا. عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پہلے بھی جنگ بندی کا یہ معاہدہ موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر اعتماد سازی کے لیے کیا گیا تھا. The ceasefire, it finished on the 9th of December. And as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold. And the operations are continuing. It was a confidence-building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. So those conditions, those terms and conditions were yet to be settled. There were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاک افغان بارڈر مینجمنٹ کے تحت باڑ لگانے کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ دونوں ممالک کی سرحدوں اور لوگوں کو محفوظ بنانا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ باڑ لگانے کا کام 94% تک مکمل ہو چکا ہے. یہ امن کی باڑ ہے جس کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا. ملک کی معاشی صورتحال سے متعلق ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بلا شبہ معیشت کا ہر شعبے میں عمل دخل ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کو بھی مہنگائی کا احساس ہے. پاک فوج عوام سے الگ نہیں. اور اب ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے اہم معاملے کی جانب, اور وہ ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ. تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی اسکروٹنی رپورٹ کی وجہ سے سیاسی تنقید اور قانون کے کٹہرے میں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بظاہر مطمئن نظر آتی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. فارن فنڈنگ معاملے پر کوئی حتمی تجزیہ کرنا بھی قبل از وقت ہوگا, لیکن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے متضاد مندرجات سے کم از کم یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے. گویا بیرون ملک سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں بے ضابطگیاں ضرور ہوئی ہیں. اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کی آڈٹ فرم پر سوالات اٹھا دیے ہیں جو تحریک انصاف کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر سکتی ہے. تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 7 سال پہلے الزام لگایا تھا کہ 2009 سے 2013 کے دوران پارٹی کی بیرون ملک سے غیر قانونی فنڈنگ, ممنوعہ ذرائع سے رقم وصولی, پارٹی رہنماؤں کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں فنڈ منتقل ہوئے. یہ بھی الزام ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈ بے نامی اکاؤنٹس اور آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے. اب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی آڈٹ رپورٹ اکاؤنٹنگ کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتی. پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے ڈکلریشن میں بینک اکاؤنٹس ظاہر نہیں کیے. پارٹی نے الیکشن کمیشن کے سامنے 12 بینک اکاؤنٹس ظاہر کیے جبکہ 53 اکاؤنٹس کو چھپائے رکھا, اور تحریک انصاف کے 31 کروڑ روپے سے زیادہ کی عطیات کا ریکارڈ بھی موجود نہیں, جس کو پی ٹی آئی کی ناقدین پی ٹی آئی کے گھپلوں, ہیر پھیر اور ممنوع فنڈنگ سے تشبیہ دے رہے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی کے مالی نظام کو جتنا کھنگالا جائے گا اتنی ہی سرعت سے حقائق واضح ہوں گے اور قوم سمجھ سکے گی کہ پی ٹی آئی ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا مالی نظام پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کے مربوط نظام پر مشتمل ہے, جس کی بنیادیں باضابطہ ڈونرز پر استوار ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دیگر 2 بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مالیاتی نظام کی بھی اسی طرح جانچ پڑتال کا منتظر ہوں. اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے جناب اکبر ایس بابر صاحب سے, بانی رکن تحریک انصاف کے اور اس کے درخواست گزار بھی آپ ہی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اکبر ایس بابر صاحب. پی ٹی آئی اس حوالے سے مطمئن نظر آتی ہے, جو بھی رپورٹ وغیرہ سامنے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے
غبارے میں ہوا بھری گئی، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں فارن فنڈنگ کا کہیں احاطہ نہیں کیا گیا، اس لیے فارن فنڈنگ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی اپنی تباہی پہ جشن مناتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں جو اس کے درمیان میں رکاوٹ بنے؟ سوال تو یہ ہے کہ کل جب الیکشن کمیشن میں یہ ہیئرنگ تھی اور یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی، اس وقت پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے انہوں نے حد الوسع یہ کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کو یہ کنونس کر سکیں کہ آپ یہ رپورٹ جو ہے اس کو خفیہ رکھیں۔ تو اگر یہ رپورٹ سے اتنے مطمئن ہیں اور سرخرو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ اس کو سیکرٹ رکھنے کے لیے کیوں انہوں نے اتنی استدعا کی؟ تو یہ جو تمام انہوں نے طریقہ اختیار کیے اور اس کے بعد آج یہ بیان دے رہے ہیں، تو ہم ابھی اگر کمیٹی کی رپورٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اس میں صرف ایک انٹری اگر آپ دیکھ لیں پیج نمبر 88 پہ، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی ایک کمپنی ہے جو شاید کرکٹ کے حوالے سے $2.1 ملین اس کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئے۔ قانون کیا کہتا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کسی بھی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے، پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی، پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ صرف 68 پیج پہ جب لکھا ہے کہ $2.1 ملین دبئی میں ایک بیسڈ ایک کمپنی نے کیا، اور پھر اس کے پیچھے اس کمپنی کے پیچھے کون تھا، وہ تو پھر مزید شاکنگ ریولیشنز ہوں گے۔ یہ صرف ایک انٹری کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں فورن کمپنیز کی لسٹ دی گئی ہے یہ اسکروٹنی کمیٹی میں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے، فورن نیشنلز کی لسٹ دی گئی ہے جنہوں نے فنڈنگ کی ہے۔ تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے؟ جو فورن نیشنلز کا جن کا لسٹ دی ہوئی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے، تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے؟ جو فورن کمپنیز کی لسٹ دی ہوئی ہے اسی رپورٹ میں، تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے؟ تو پھر اور فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، دوسری بات وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، سوری آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بطور درخواست گزار آپ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے جو آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن آپ اور اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آپ کوئی گواہ بھی نہیں لے کر آئے جو یہ کمیٹی کسی کورٹ آف لاء میں لے جائے اور پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکے۔ دیکھیں، ہم نے گواہوں کی لسٹ دی تھی، انہوں نے یہ تو ان کا کام ہے نا ان کو بلانا، کیونکہ یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، تو جس کی وجہ سے ہم نے جو ان کو ثبوت دیے ہیں وہ ہم نے امریکہ سے جو 2 کمپنیاں رجسٹر ہوئی اس میں $3 ملین غیر قانونی اس کمپنی کے اندر امریکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے، یہ بھی ثابت ہو گئی ہے، اس رپورٹ میں موجود ہے۔ ہم نے ڈنمارک سے فنڈنگ کی دی، ہم نے سعودی عرب سے فنڈنگ کی دی کہ کتنے بڑے پیمانے پہ سعودی عرب میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اس کا ثبوت دیا، اس کے کاغذات دیے۔ ہم نے لسٹ دی تھی اسکروٹنی کمیٹی کو کہ جی ان لوگوں کو بلائیں، ان کی تحقیقات کریں، ان سے سوال کریں۔ انہوں نے نہیں بلائے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ آپ نے ایک پٹیشن جمع کرائی تھی، ایک آڈٹ رپورٹ، ایک چارٹرڈ فرم کی آڈٹ رپورٹ تھی، جب آپ نے وہ جمع کرائی تو اس کے اوپر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے دستخط موجود نہیں تھے۔ یہی تو میرے مسئلے تھے کہ انہوں نے تحقیقات کی نہیں کمیٹی نے۔ ہم نے ان کو کہا کہ وہ آڈیٹر لاہور میں آپ ان کو بلا کے اس رپورٹ کی تصدیق کرا دیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کرائی۔ اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈرز اگست 27 کے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پہلی رپورٹ جو جمع کرائی ہے 28 مہینے بعد، اسکروٹنی کمیٹی کو کہا ریٹن آرڈر کہ وہ ناقص ہے، نہ آپ نے ویریفائی کیا، نہ اوتھینٹیکیٹ کیا، کوئی ایویڈنس کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ہمیں بڑا مایوس کیا، آپ نے ایک ایک ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرنا ہے، آپ نے ایک ایک ڈاکومنٹ کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے۔ تو وہ آڈیٹر لاہور میں موجود ہیں، ہم نے ان کو کہا آپ اس کو رابطہ کر کے بلائیں، ان کو خط لکھیں، وہ تصدیق کر دیں گے کہ یہ ہماری رپورٹ ہے یا تردید کر دیں گے۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا۔ کیوں گوارا نہیں کیا؟ کیونکہ اگر وہ تصدیق کرتے ہیں تو وہ جو آڈٹ رپورٹ میں تمام فیکٹس ہیں وہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اکبر ایس بابر، آپ نے گفتگو سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے۔ انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور اس کیس میں تحریک انصاف کے وکیل بھی رہیں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی اکبر ایس بابر کی، اور گفتگو تھی اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی جو الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی چھان بین کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے، ایسا سمجھا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ اس پر بات کریں گے ہم انور منصور خان صاحب سے، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور اس کیس میں تحریک انصاف کے وکیل بھی رہے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر یہ فرمائیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن اگر اس رپورٹ کی توثیق کر دیتا ہے تو پھر قانونی کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کچھ حد تک یہ پڑھی ہے رپورٹ، اور ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ کے اندر جو چیزیں بتائی گئی تھیں اور جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے اس میں تو بظاہر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی زیادہ اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پٹیشنر جو تھا اس کے اندر اکبر بابر، ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو پروو جو اس نے رپورٹس وہاں سے دی ہیں. جہاں تک کہ تعلق ہے اس کا، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈز کے زمرے میں آتا ہے، فورن ایڈڈ فنڈز کے زمرے میں نہیں آتا ہے. یہ دو بڑی کروشل چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی ہیں. فورن ایڈڈ فنڈز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک یا کوئی ایسا شخص جو کہ ایسی کارروائی کر رہا ہے جہاں سے پیسے آ رہے ہیں اس کارروائی کرنے کے لیے، تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے. اور پروہیبٹڈ فنڈز جو ہیں وہ انہوں نے سیکشن 6 ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا، جس میں انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر کسی کمپنی نے دے دیا یا کسی اس نے دے دیا تو اس صورت میں وہ فورن ایڈڈ فنڈ نہیں ہوگا بلکہ پروہیبٹڈ فنڈ ہوگا. اور اس کا ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈ آیا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ صرف اتنا آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں یہ جمع کرا دیے جائیں گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور اس کا پہلو نہیں نکل سکتا. ٹھیک. تو سر، اسکروٹنی کمیٹی سپریم کورٹ کے 2017 کے حکم کے تحت قائم یہ کی گئی تھی، جس کا کام یہ تھا کہ پارٹیوں کی ممنوعہ فنڈنگ کی جانچ پڑتال کی جائے. کیا فورن فنڈنگ کا معاملہ الیکشن کمیشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے؟ دیکھیے، فورن فنڈنگ الگ چیز ہے. میں بار بار یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. فورن فنڈنگ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے اندر ڈیفائن کر دیا سیکشن 2 کے اندر، اور اس میں انہوں نے جو ہے ایک خاص دائرۂ اختیار اس کو دیا ہے. اور اگر ہم غور سے دیکھیں اس چیز کو تو اس میں ان کے صرف وہ ریفر کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور اختیار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ وہ اس کے تحت آ سکتا ہے. مگر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا سیکشن 7 ہے یا 8 ہے شاید جس کے اندر یہ دیا ہوا ہے، مگر وہ ریفرنس کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. پروہیبٹڈ فنڈز کے لیے البتہ اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ رولز کے تحت وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسے جمع کرا دیے جائیں. تو یہاں پر ان کی جو رپورٹ ہے اس میں بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ یا فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ بلکہ پروہیبٹڈ فنڈز کے زمرے میں آتا ہے. مگر اگر میں ڈیٹیلز اس کے دیکھوں، چونکہ ابھی رپورٹ آئی ہے، میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی ہیں کتنا اماؤنٹ ہے اور کیا ہے، مگر بڑا بیسک پرنسپل ہے کہ نمبر 1 یہ جو کمیٹی ہے یہ بیانڈ اٹس سکوپ گئی ہے. جو سپریم کورٹ نے ان کو سکوپ دیا تو اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. نمبر 2 جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنی پارٹیز ہیں سب کی اسکروٹنی کریں، صرف پی ٹی آئی کی نہیں کہا تھا انہوں نے. اور تیسرا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کی رپورٹ صرف دیں گے. رپورٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے اور ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ بات تو رپورٹ میں کہی گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے اور تقریباً 31 کروڑ کی رقم ہے جس کا ثبوت نہیں مل رہا، جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے. دیکھیے، پی ٹی آئی کے جو ایکچوئل اکاؤنٹ انہوں نے کہا 26 اکاؤنٹ انہوں نے کہے ہیں کہ ہیں. میں چونکہ اس میں منسلک رہا ہوں تو اس لیے مجھے فیکٹس پتہ ہیں. 26 اکاؤنٹ انہوں نے کہے ہیں. 26 میں سے 5 یا 6 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، بلکہ کسی نے نام پہ کھلوائے ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. نمبر 1. نمبر 2 جو اس میں سے جو ایکچوئل اکاؤنٹس ہیں وہ ان کے صرف 4 یا 5 اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ایکچوئل اکاؤنٹس ہیں. باقی جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ ایسے ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹس لیولز پہ یا ویمن ونگ نے کھلوائے بغیر سینٹر کے، تو ان کو بند کروا کر اور وہ پیسہ سب کا سب ٹرانسفر ہو گیا ہے سینٹرل اکاؤنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کو ابہام ہو رہا ہے کہ یہ 31 کروڑ روپے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، یہ ایکچولی وہ انہوں نے کیا ان سب کو ٹوٹل کو ایڈ کر لیا ہے.
بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے سینٹرل اکاؤنٹ کے اندر، اور چونکہ سینٹرل اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ٹرانسفر ہو چکا ہے اس لیے اس کو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے اس کی، اور چونکہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے اس لیے اماؤنٹ بڑھ رہا ہے، مگر ایسا ہے کوئی نہیں، پورا کا پورا اویلیبل ہے، ایوری تھنگ از بینکڈ، کوئی ایک پیسہ بھی بینک کے باہر سے نہیں آیا، سب جتنا پیسہ ٹرانسمٹ ہوا ہے وہ بینک کے تھرو ہوا ہے، کوئی پیسہ ایسا ڈائریکٹلی کیش میں جمع نہیں ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ یہ اویلیبل نہیں ہے یہ غلط ہے۔ اس کو ہم اپنے جب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، اس لیے آج ہی مجھے رپورٹ ملی ہے تو میں اکاؤنٹس پہ نہیں گیا ہوں، مگر جو میں بیسک فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ آیا ہے دو طریقے سے آیا ہے، ایک تو فارا کے تھرو، جو ایجنٹ تھا ایل ایل سی اس نے بنائی، ایل ایل سی کو اس نے فارا میں رجسٹر کرایا جو کہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے امریکہ کا، اور اس نے وہاں سے پیسے ایجنٹ نے بھیجے ہیں یہاں پر، وہ پیسہ بھی ڈکلیئرڈ ہے اور پہلے دن سے ڈکلیئرڈ ہے، یہ ہوا نہیں ہے کہ وہ پیسہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر بہت کروشل ایسپیکٹ یہ ہے کہ کوئی پیسہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ کوئی ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، سب پیسہ بینک کے تھرو آیا ہے اور بینکنگ چینل سے آیا ہے، تو ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ، اور پہلے دن سے میرے خیال میں اکاؤنٹنگ جتنی اسٹرانگ ان کی ہے کسی اور پارٹی کی اس وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر الیکشن کمیشن جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ فیصلہ دے کر اپنا فیصلہ حکومت کو بھجوا سکتا ہے، ریفر کر سکتا ہے، اور اگر اس بنیاد پر جو بھی فیصلہ آئے اور حکومت کے پاس جائے، اگر کوئی لے کر اسے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چلا جائے تو یہ معاملہ طوالت پکڑ سکتا ہے پھر؟ سپریم کورٹ میں کوئی اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کو صرف فیڈرل گورنمنٹ بھیج سکتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے اندر بھی لکھا ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ اسکروٹنی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ کرنے کے بعد وہ ریفر کر سکتی ہے سپریم کورٹ کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، یہ قانون کے اندر موجود ہے۔ خان صاحب، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ موجودہ جو بھی حکومت وقت ہے اس کو بھیج دیا جائے گا، یعنی پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر کوئی بھی شہری اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں لے کر جانا چاہے تو وہ نہیں لے جا سکتا، یہ استحقاق صرف اور صرف گورنمنٹ کا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے کوئی آدمی جانا چاہے، بٹ وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی جاتا ہے تو ظاہر ہے کنٹیسٹ کریں گے، نمبر 3 یہ کہ جہاں تک کہ تعلق ہے لا کا، لا یہ نہیں دیکھ رہی کہ پولیٹیکل پارٹی کون سی بیٹھی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، لا یہ لکھتی کہ فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل 90 کے اندر ڈیفائن ہوا ہے، دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز آرٹیکل 90 کے تحت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کا۔ اور پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ سب موجود ہیں، ایک بھی اکاؤنٹ باہر کا نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ اپنا کیس کو پروو نہیں کر سکا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی چھپایا ہوا ہے اکاؤنٹ، 31 اکاؤنٹ یا 26 اکاؤنٹ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ اکاؤنٹ جو ہیں اس کی ڈیٹیلز بالکل موجود ہیں اور ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں دی ہوئی ہیں، اور وہ اکاؤنٹس بند ہو چکے تھے بہت پہلے، اور بند ہونے کے بعد وہ اکاؤنٹ کے پیسے جو ہیں وہ مین اکاؤنٹ میں آ گئے، تو اکاؤنٹنگ پوری ہے ان پیسوں کی اکاؤنٹنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اگر کوئی کرتا ہے تو ہم دکھا دیں گے اس کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا کہ 2 ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں، یا تو پیسہ جو ہے وہ جمع کرانے کا حکم دیا جائے، یا دوسرا آپ نے فرمایا کہ نشان الاٹ نہ کیا جائے، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پھر پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ دیکھیے، الاٹ یہ اس پیریڈ کا ہے، یہ جو ہے یہ اس پیریڈ کا ہے جب الیکشن ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا، اس پیریڈ کے یہ اکاؤنٹس ہیں، اس سے پہلے کے اس کے بیسس پہ الاٹ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا۔ سمبل موجود دے دیا تھا ان کو، ایک دفعہ سمبل دے دیا تھا، اکاؤنٹس پبلش ہو گئے تھے، سب کے اکاؤنٹس پبلش ہو گئے تھے، سمبلز دے دیے گئے تھے، اور جب سمبل دے دیا گیا تھا تو اب ان کو سمبل وڈرا نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی فیوچر میں کوئی چیز ہوگی تو وہ فریش اکاؤنٹس کے بیسس پہ ہو سکتی ہے، وہ پچھلے اکاؤنٹ کے بیسس پہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بہرحال پارٹی سربراہ ہر سال ایک سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں دیتا ہے کہ ان کی تمام فنڈنگ جائز ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہی اگر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر کیا نااہلی کا کیس بنتا ہے؟ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اس کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے اندر
آپ سے اس کو ریکٹیفائی کروا سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از آل. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان صاحب, گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری کا معاملہ ہے. جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس کل ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے لیے نامزدگی کے طریقہ کار کو طے کرنے کی درخواست کی ہے. اس تمام معاملے پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. اس سال ہم پاکستانی پلاٹینیم جوبلی منائیں گے. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملک کے 75ویں سال میں بھی خاتون جج کی تقرری کی تاریخ رقم ہو سکے گی یا نہیں. خبریں ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کل اجلاس ہوگا, جس میں ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس محترمہ عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری سے متعلق فیصلے کی اطلاعات ہیں. اس اجلاس کی سپریم کورٹ یا سرکاری سطح پر فی الحال تصدیق نہیں ہوئی ہے, تاہم خبریں ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس محترمہ عائشہ ملک کو سپریم کورٹ لانے کے لیے اجلاس طلب کیا ہے, جو ملک کی 5 ہائی کورٹس کے ججز کی سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہیں. جسٹس عائشہ ملک کو 4 ماہ قبل بھی سپریم کورٹ لانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا, جس پر وکلا تنظیموں نے سینیورٹی کے اصول کی پامالی کی بنیاد پر بھرپور مخالفت کی تھی, اور جوڈیشل کمیشن ممبران نے بھی اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے جسٹس عائشہ ملک کی نامزدگی پر عدم اتفاق کیا تھا. 4 ممبران نے حمایت اور 4 ممبران نے مخالفت کی تھی, جبکہ کمیشن کے 9ویں اور فیصلہ کن ممبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے, اور سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی تعیناتی کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا. خبریں ہیں کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, جو جوڈیشل کمیشن کے طے شدہ اجلاس سے 2 روز قبل کل چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کسی تقرری سے پہلے نامزدگی اور انتخاب کے طریقہ کار کا تعین کیا جانا چاہیے. 2 صفحات پر مشتمل خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس گلزار احمد کو مشورہ دیا ہے کہ نامزدگی کے طریقہ کار کا متعین ہونے سے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بدگمانیاں دور کرنے میں مدد ملے گی. اطلاعات ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے قبل پشاور ہائی کورٹ کے 6 ججز کی نامزدگی پر بھی حیرت کا اظہار کیا ہے. پرسوں پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام وکلا برادری کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا, جس میں سپریم کورٹ بار, 5 ہائی کورٹس اور بار ایسوسی ایشنز کے صدور, صوبائی بار کونسلز کے وائس چیئرمین اور وکلا برادری شریک ہوئی تھی. اجلاس میں قرارداد کے ذریعے وکلا نے چیف جسٹس گلزار احمد سے درخواست کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جمعرات کو ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا جائے. پاکستان بار کونسل نے کل ملک بھر میں وکلا کی ہڑتال اور عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. پچھلے ہفتے تمام بار ایسوسی ایشنز کو خط لکھ کر پی بی سی کے وائس چیئرمین خوشدل خان نے کہا تھا کہ ججز کی تقرری میں پک اینڈ چوز کا رواج بند ہونا چاہیے. تمام عدالتوں میں ججوں کی تقرری یا تعیناتی سینیورٹی کے اصول پر ہونی چاہیے. اس حوالے سے ماہر آئین و قانون کہتے ہیں کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ ان تمام شرائط کا تعین ہونا ضروری ہے. جب تک کوئی کرائیٹیریا طے نہیں ہوتا, اس وقت تک سینیورٹی کا اصول ہی نامزدگی کا پیمانہ ہو سکتا ہے. ہماری ایک ہمیشہ سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے معزز عدلیہ سے یا جوڈیشل کمیشن سے کہ جی آپ ایک کرائیٹیریا بنا دیں, اس کرائیٹیریا کے حساب سے آپ بتا دیں کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں اور دیکھی جائیں گی, دیکھ کے پھر ان کی تعیناتی کی جائے گی. کیونکہ دیکھیں اس میں جو بات جو اٹھتی ہے اس میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہوتا ہے وہ پک اینڈ چوز کا ہوتا ہے. اس میں تعقیب ضرور رقم ہوتی ہے کہ خاتون جج, قابل خاتون جج سپریم کورٹ کی جج بنتی, لیکن دیکھیے اصولی معاملہ ہے کہ اس وقت جب تک کوئی کرائیٹیریا سیٹ نہیں ہوا ہے تو سینیورٹی پرنسپل کو مد نظر رکھنا ہوگا تعیناتی کرتے وقت. اگر اس کو نہیں رکھا جائے گا پھر الزام یہ لگتا ہے یا یہ امپریشن یہ آتا ہے کہ جی پک اینڈ چوز ہوگا. تو ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل پہ آپ چلیے, اس کو نہ کیجیے ختم, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں. بہت سارے ججز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان میں کیا ایسی اہلیت نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ جاتے. اس بہت ہی اہم معاملے پر ہم بات کریں گے. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی. بہت بہت شکریہ حسنات صاحب. اظہر صاحب, 9 ستمبر کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا وہ فیصلہ کن نہیں ہو سکا تھا. 4 ووٹ حق میں آئے تھے اور 4 مخالفت میں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود نہیں تھے. اب انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے جسٹس گلزار احمد صاحب کو, اور ان سے کچھ انہوں نے ان کو مشورے بھی دیے. تو کل کا جو اجلاس ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ اطلاعات کیا ہیں. جی بالکل, کل کا اجلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں جسٹس قاضی فائزہ جو پچھلے اجلاس میں ملک میں موجود نہیں تھے,
لیکن انہوں نے کوئی اپنی اوپینین بھی نہیں دی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک ہیں وہ ان کی جونیئر رہ چکی ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, پریکٹس کی ہے جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ریکیوز کریں. آج جو پشاور ہائی کورٹ ججز کے معاملے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب تک کرائٹیریا نہیں بنایا جاتا میں ابسٹین کروں گا. آج انہوں نے ابسٹین کیا پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے میں. تو غالب امکان ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ اپنی رائے اجلاس میں شرکت تو کریں لیکن ابسٹین کریں. دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ جج تھے دوست محمد خان جوڈیشل کمیشن کے, انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کی نامینیشن کی مخالفت کی تھی, لیکن ان کا ٹائم 2 سال ٹینور ختم ہو گیا. اب نئے جج کی ریٹائرڈ جج کی تعیناتی ہوئی ہے, سرمد جلال عثمانی صاحب ہیں. ان کے حوالے سے مختلف جو ہیں وہ لوگ ان سے اپروچ کر رہے ہیں جو جسٹس عائشہ ملک کی حامی ہیں ان کی نامینیشن کے, وہ بھی ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے ان کے حق میں دیں جسٹس عائشہ ملک کے, اور چیف جسٹس کی جو نامینیشن ہے اس کو سپورٹ کریں. اور جو وکلاء تنظیم ہے اور وکلاء جو سرکردہ وکلاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ ان کی مخالفت کریں اور سینیرٹی پرنسپل کو وہ سپورٹ کریں. تو دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ رائے ہوگی وہ سرمد جلال عثمانی صاحب کی ہوگی, نہ کہ جسٹس قاضی فائزہ کی. تو اب سرمد جلال عثمانی صاحب کے حوالے سے یہی ہے کہ کیونکہ ان کو نامینیٹ چیف جسٹس گلزار احمد نے کیا ہے تو غالب امکان ہے کہ وہ جو چیف جسٹس گلزار صاحب کی جو نامینیشن ہے جسٹس عائشہ ملک کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ سپورٹ کریں. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے تقریباً میجارٹی جو ممبرز ہیں وہ ایک بات پہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے, کرائٹیریا لے ڈاؤن ہونا چاہیے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر جو ہے جسٹس عائشہ ملک کی نامینیشن میں اگر میجارٹی مل جاتی ہے تو پھر تو ان کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اپروول ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ غالب امکان ہے کہ یہ ہوگا کہ جی پہلے کرائٹیریا بنایا جائے, پھر جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک کی جو ہے نام ان کا جو ہے فلوٹ کیا جائے. لیکن جو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کیونکہ ان کا 1 مہینہ رہ گیا ریٹائرمنٹ سے اور وہ بڑے اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے خاتون جج کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن ان کے ٹینور سے ہو اور یہ لیگیسی ان کے نام ہو. تو لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ جسٹس عائشہ ملک کی نامینیشن کی اپروول ہو جائے. میرے اگلے سوال کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہم کل کے اجلاس کو ممکنہ اجلاس کہیں یا ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں اس بات کی کہ اجلاس ہو رہا ہے؟ جی بالکل اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس کیونکہ اس حوالے سے جو پاکستان بار کونسل کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اختر حسین صاحب انہوں نے کنفرم کیا, اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بھی کنفرم کیا, لا مسٹر فروغ نسیم صاحب نے جو یہ تینوں جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے. تو یہ بالکل کل اجلاس ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو وکلاء ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی معاملہ ڈیفر ہو, لیکن یہ دیکھا ہے کہ ہم نے وکلاء کا بھی بڑا ایک دوہرا معیار نظر آ رہا ہے. جیسے آج پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا تو سیشن ججز کا جو معاملہ تھا جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اپروول ہوئی ہے آج, تو وہاں سینیرٹی کا پرنسپل فالو نہیں کیا گیا. لیکن جو بار کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے سپورٹ کیا ان کی نامینیشن کو, کیونکہ ان کے جو 1-2 بار ریپریزنٹیٹیو تھے ان کی اپروول ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے. تو ایک گیو اینڈ ٹیک کا آنسر نظر آ رہا ہے. تو بار کے بھی اگر آپ کہیں کہ جی کو پرنسپل کی بنیاد پہ وہ ان چیزوں کی کر رہی ہے, وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اور اپنے چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی جن کو بار نے سپورٹ کیا اور ایون پریس ریلیز جاری کی. تو بار کا بھی دوہرا معیار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس چیز کا کوئی ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے کہ وہ کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں. حالانکہ آج جو پشاور ہائی کورٹ جو سیشن ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اگینسٹ دی سینیرٹی پرنسپل, وہاں جس سے مقبول باقر اور جس سے سردار طارق نے جو ہے ان کو ڈسینٹ کیا اور کہا کہ جی معاملہ ڈیفر کیا جائے. لیکن بار کا جو سپورٹ تھی وہ چیف جسٹس گلزار صاحب اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ تھی. تو بار کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں اور ان کا سٹانس ہوتا ہے, کہیں نامینیشن کسی اور سٹانس ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز نظر آتی. بہت بہت شکریہ آپ کا حسنات ملک صاحب, سینئر صحافی, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اور کل دیکھنا ہوگا کہ کیا فیصلہ اس حوالے سے نکل کے سامنے آتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا